अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के शहर मंसूरा में एक ताजर बहुत मशहूर था जो कि हर साल एक तकरीब मुनक्कद करवाता। इस तकरीब में बड़े बड़े आलिम शिरकत करते। इमाम साहब भी इस तकरीब में शिरकत करता। लोगों को इस्लामी तालीमात के बारे में आगाह किया जाता और तकरीब के आखिर पर वो ताजर अपने गांव के साथ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता और एक तीर गांव की तरफ छोड़ता और तीर जिस घर में जाकर लगता इसको खुश नसीब समझा जाता। दरअसल जिस घर में तीर जाकर लगता वो ताजर अपने खर्चे पर इस बंदे को हज करवाता। हत्ता के हज के साथ साथ जब तक वो आदमी हज से वापस ना आता इसके घर के इसकी बीवी बच्चे के अखराजात वो ताजर अदा करता। ये ताजर यही अमल हर साल दोहराता। इस ताजर की इस सखावत की वजह से सारे गांव वाले बहुत खुश थे। असल में वो ताजर शुरू में इतना बड़ा ताजर नहीं था। हत्ता के बहुत सी रिवायात में मिलता है कि इस ताजर के माँ बाप खेती बाड़ी किया करते थे और इस ताजर की माँ को अपने शौहर के साथ हज करने का बहुत शौक था। लेकिन क्योंकि इसका शौहर मजदूर था और इसका बेटा अभी जवानी के दौर में दाखिल होने वाला था, इनके घर के हालात ने इन्हें इजाजत ना दी और इसी ख्वाहिश के साथ इस ताजर की माँ और बाप इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन जाते वक्त इसकी माँ ने इससे कहा था, बेटा जब तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाना और तुम्हारे पास दौलत आ जाए तो तुम मेरी जगह किसी गांव के ख्वाहिशमंद औरत या मर्द को हज करवा देना। इसका सवाब मुझे मिल जाएगा और इसी तरह मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। इस ताजर ने अपनी माँ की इस नसीहत के बाद दिन रात मेहनत की। हत्ता के सख्त सर्दियों में भी वो सारा दिन मजदूरी करता। लेकिन इसे मजदूरी करते करते एक साल गुजर गया। लेकिन इसके पास इतना कुछ जमा ना हो सका कि वो हज के एक तरफ का खर्चा भी उठा सकता। ये सोचकर वो बहुत परेशान हुआ और इसी परेशानी की हालत में वो एक दिन पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था कि उसे वहां एक बुजुर्ग मिला और इसने ताजर से परेशानी की वजह पूछी। ताजर ने इसे अपनी माँ के बारे में बताया और कहा, हुजूर मैंने एक साल सख्त मेहनत की लेकिन मैं हज के अखराजात का एक हिस्सा भी इकट्ठा नहीं कर पाया। अब मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। ये सुनकर इस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारे पास जो चीज है इसको बेचकर तिजारत करो, क्योंकि तिजारत में बरकत होती है और तिजारत करना सुन्नत है। अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकत डालेगा और जब तुम्हारा कारोबार बढ़ जाए तो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना। वो ताजर उसी वक्त वहां से लौटा और आकर इसके पास 3-4 बकरियां थी, एक घोड़ी थी और इसके पास अपनी माँ के इसकी बीवी को दिए गए थोड़े से जेवरात थे। इसने सब कुछ बेचकर तिजारत शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ वो मेहनत करने लगा और एक साल के अंदर अंदर इसका कारोबार बड़े बड़े बाजारों में पहुंच गया। अब वो इतनी रकम जमा कर चुका था कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक गांव के किसी जरूरतमंद शख्स को हज करा सकता था। अब इसके दिल में सवाल पैदा हुआ कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि गांव में कौन ऐसा हाजतमंद है जिसको हज कराया जाए। ये सोचते सोचते हुए वो दोबारा उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो फिर परेशानी की हालत में बैठा था। फिर वही बुजुर्ग इसके सामने आया और कहा, बेटा अब तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है तो फिर आप परेशान क्यों हो। तो इसने कहा, बाबा जी बेशक अब मेरे पास काफी दौलत है लेकिन मैं परेशान हूं कि आखिर मैं गांव के किसी मर्द या औरत को हज के लिए भेजूं। ये सुनकर इस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास अभी इसी वक्त तीर और कमान मौजूद है। इसने कहा, जी हाँ हुजूर, एहतियातन मैं अपने घोड़े की जेन में तीर और कमान हमेशा रखता हूँ। वो नौजवान उठा, अपने घोड़े की जेन में से तीर और कमान निकाल कर ले आया। इस बुजुर्ग ने इससे तीर और कमान लिया और एक तीर इस गांव की तरफ छोड़ दिया। शाम का वक्त था। बुजुर्ग ने कहा, जब सुबह हो तो तुम गांव के हर घर में जाकर देखना, जिस घर में तीर लगा हो उस तीर को निकाल कर उस घर में मौजूद जो भी मुस्तहक अफराद हो इसको हज के लिए भेज देना और यकीनन वो तीर किसी मुस्तहक आदमी के घर में जाकर लगा होगा। बुजुर्ग की यह तरकीब इसको पसंद आ गई। वो अपने घर आ गया। सुबह अंधेरा खत्म होने से पहले ही वो गांव के हर घर में जाने लगा। वो अचानक एक झोपड़ी के पास से गुजरा। इसमें एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल लगती थी, वो सजदे की हालत में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था, ऐ मेरे मालिक सारी जिंदगी मेरी गुर्बत में गुजर गई। बेशक मैंने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया। ऐ मेरे मालिक मेरी कोई औलाद नहीं जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। ऐ मेरे मालिक मेरा कोई ऐसा जरिया बना दे के मैं हज कर सकूं और वही मुझे मौत आ जाए। वो नौजवान ताजर उस बुजुर्ग की बातें सुन रहा था कि अचानक इसकी नजर पड़ी कि उसी झोपड़ी के साथ ही तीर लगा हुआ था। ये देखकर वो नौजवान बड़ा खुश हुआ और कहा कि रात को सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि तीर किसी मुस्तहक के घर में ही जाकर लगेगा।
وہ نوجوان جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور اس بزرگ کو جا کر کہا، حضور آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ حج پر جانے کی تیاری کریں، آپ کے سارے حج کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور حج کے لیے آپ کی بہترین سواری کا بندوبست بھی میں کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ بڑا خوش ہو گیا اور کہا، حضور میری بیوی گھر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ میں اپنی بیوی کے بغیر حج پر نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا، بابا جان آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی حج کی تیاری شروع کر دیں، میں آپ دونوں کو حج کرانے کے لیے تیار ہوں۔ وقت گزرنے لگا، اس نوجوان نے ان دونوں کو حج پر بھیج دیا اور چند ماہ بعد اسے خبر ملی کہ اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیوی کی موت حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شہر میں ہی ہو گئی تھی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو وہی مدینہ شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب یہ خبر اس تاجر نے سنی تو بڑا خوش ہوا اور کہا، اے میرے مالک، بے شک میری ماں کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، اس تاجر کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے مزید برکت ڈال دی اور وہ دن رات ترقی کرنے لگا، حتیٰ کہ 1 سال کے اندر وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اور جب اگلا سال ہوا، جب وہی وقت قریب آیا تو پھر سے اس نوجوان تاجر کے دل میں خیال آیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی، اب میرا کاروبار ہر بازار میں ہے، لہٰذا مجھے اس سال بھی اپنے گاؤں میں کسی ایک فرد کو حج پر بھیجنا چاہیے۔ وہ نوجوان رات کو اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اپنی کمان میں تیر ڈال کر پھر اس نے تیر چھوڑا تو پھر گاؤں کے ایک مستحق افراد کے گھر میں جا کر لگا، اور جب اس نے معلوم کیا تو وہ آدمی بھی حج کی بہت خواہش رکھتا تھا، لیکن مالی طور پر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکے، اور اس تاجر نے دوسرے سال بھی گاؤں کے آدمی کو اپنے سارے خرچے پر حج پر بھیج دیا۔ وقت گزرنے لگا اور وہ تاجر ہر سال اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر جاتا، ایک تیر چھوڑتا، تیر جس گھر میں جا کر لگتا اس گھر میں موجود مستحق آدمی کو حج پر بھیج دیتا، اور اسی طرح اس کو کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر چکے تھے۔ اب وہ منصورہ شہر کا نامور تاجر بن چکا تھا، لیکن اس تاجر کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ جب بھی تیر چھوڑتا تو ایک چرسی کے گھر میں جا کر لگتا۔ وہ سارے گاؤں والے اور حتیٰ کہ تاجر بھی بڑا حیران ہوتا کہ جو آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہا، کبھی بھیک مانگ کر اور کبھی چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اس نے زندگی گزاری، آخر تیسری مرتبہ بھی اس کے گھر جا کر تیر کیوں لگتا ہے؟ وہ اس بارے میں بڑا سوچتا، لیکن اسے اس سوال کا جواب نہ مل سکا، اور سب سے پریشانی کی بات یہ تھی کہ جب اس کے گھر میں تیر لگتا تو تاجر سے حج پر جانے کی دعوت دیتا تو وہ کہتا، حج پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ رقم مجھے دے دو، میں حج پر نہیں جانا چاہتا، لہٰذا تیری طرف سے حج قبول ہوگا لیکن میں حج پر نہیں جا سکتا۔ وہ تاجر مجبور ہو کر اس کو وہ رقم دے دیتا، کیونکہ تیر اس کے گھر میں جا لگتا، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر تیسری مرتبہ یہ تیر اس کے گھر میں کیوں جا لگا۔ گاؤں والے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس تاجر کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کے نشانے کی وجہ سے بار بار تیر اسی گھر جا کر لگتا ہو، تم اس بیکاری اور چرسی کی جھونپڑی دوسری جگہ لگوا دو۔ تو اگلے سال جب جھونپڑی کی جگہ بھی تبدیل کی گئی تو تیر پھر بھی اسی چرسی کے گھر جا لگا۔ 4 مرتبہ تیر اس کے گھر جا لگا تھا، لیکن 1 مرتبہ بھی وہ حج پر نہیں گیا اور حج کی رقم لے لیتا۔ گاؤں والے اسے بہت برا بھلا کہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں 4 مرتبہ موقع دے چکا ہے، تم پھر بھی حج پر نہیں جاتے، شراب، نشے اور زناکاری میں پیسے اڑا دیتے ہو، تم جہنم میں جلو گے۔ لیکن وہ چرسی خاموشی سے لوگوں کی باتیں سن کر چلا جاتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ملک الساحل کو شکست دینے اور فاطمی خلافت کے 2 سالہ منصب کے بعد مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے تو جب اس بات کی خبر اس تاجر کو لگی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اپنی مکمل داستان سنائی اور کہا، حضور مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، میں لوگوں کو ہر سال حج پر بھیجتا ہوں، لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے مسلسل جب بھی میں تیر لگاتا ہوں تو تیر اسی چرسی کے گھر میں جا کر لگتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کی جھونپڑی ایک جگہ سے اکھڑوا کر دوسری جگہ لگا دی، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر میں جا لگتا ہے، اور وہ بدبخت انسان حج پر بھی نہیں جاتا، مجھ سے حج پر جانے کی خرچ ہونے والی رقم بھی لے لیتا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ جو انسان ساری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، بھیک مانگتا رہا، تو پھر تیر 4 مرتبہ کیسے اس کے گھر جا کر لگ سکتا ہے؟ آخر ایک انسان کیسے اتنا قسمت والا ہو سکتا ہے اور اتنا بد قسمت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس تاجر کو کہا، اس سال جب تیر لگانے کا وقت آئے تو مجھے اس بات کی خبر کرنا۔ وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس سے پہلے وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا، حضور چند دن بعد حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسی پہاڑی پر پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کمان میں
تیر ڈالا اور تیر چھوڑا۔ جب تیر کو تلاش کیا گیا تو سپاہی نے بتایا حضور تیر پھر اسی چرسی کے گھر سے ملا۔ یہ سن کر سلطان اور وہ تاجر ہکا بکا ہو گئے۔ وہ تاجر بھی سلطان کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ حضور اس بار تو تیر بھی آپ نے لگایا اور آپ کو اس فقیر کے گھر کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر جا لگا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ یہ بات سلطان کو بھی بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اب اس راز کے بارے میں وہ چرسی ہی بتا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس تاجر کو اپنے ساتھ لیا اور اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس کے گھر میں پہنچے تو اس کا گھر ایک جھونپڑی نما تھا، جس میں اس کے 2 چھوٹے بچے، اس کی بیوی اور وہ چرسی رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا، اے خاتون، پچھلے 4-5 سالوں سے جب یہ تاجر تیر لگاتا ہے تاکہ تیر جس گھر میں جا لگے اس کو حج پر بھیجوں گا تو وہ تیر سیدھا آپ کے شوہر کے گھر میں آ کر لگتا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 بار تیر لگنے کے بعد بھی تمہارا شوہر حج پر نہیں جا سکا۔ اتنا گناہگار انسان، آخر اس میں کیا راز ہے کہ تیر پھر بھی تمہارے شوہر کے گھر میں لگتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضور آج سے 6 سال پہلے میرا شوہر ایک دن نشے میں دھت اپنے گھر لوٹا تو ساتھ میں پڑوسن کے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ پڑوسن کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ وہی پڑوسن ہے جس کا شوہر مر چکا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ جس ذمہ دار یا جس چودھری کے پاس گھر میں ملازمت کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور وہ نیک اور پاک باز خاتون ہے اور اپنا جسم بیچ کر اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں کما سکتی، اس لیے اب اس کے پاس کچھ نہیں جس سے وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ جب یہ بات میرے شوہر نے سنی تو اس بات نے میرے شوہر کو بہت بڑا دھچکا دیا۔ میرا شوہر زندگی میں اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا۔ سوچتے سوچتے وہ اسی وقت جھونپڑی سے دوڑا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میں نے اسے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے مجھے کھانے پینے کا سامان دیا اور کہا، جا کر اس خاتون کو دے دو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس کے پاس 1 ٹکا نہیں ہوتا وہ آخر اتنے سامان کے پیسے کہاں سے لایا۔ جب میں باہر نکلی تو میرے شوہر کا گدھا جس پر وہ اکثر سوار رہتا تھا موجود نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور پوچھا، تمہارا گدھا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گدھا بیچ کر اس سے ملنے والی رقم سے وہ سامان اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے لے آیا جس کو تم ابھی دے کر آئی ہو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس آدمی نے ساری زندگی شراب پی، زنا کیا، جھوٹ بولا، بھیک مانگی، آخر وہ اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان معظم، اسی وقت سے لے کر میرا شوہر آج تک اس بیوہ عورتوں کے بچوں کی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی سواری پر بیٹھ کر بازار جا سکے۔ وہ میلوں دور پیدل چلتا ہے اور اس عورت کے بیوہ بچوں کے لیے بھیک مانگ کر سامان لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میرے شوہر کی یہی ادا پسند آ گئی اور اسی وجہ سے تیر ہر سال میرے شوہر کے گھر میں لگتا ہے۔ تو پھر تاجر نے پوچھا، اے محترمہ، جب تمہارے شوہر کے گھر تیر لگتا ہے تو پھر تمہارا شوہر حج پر کیوں نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرا شوہر اتنا کماتا نہیں، وہ بھیک مانگ کر ہمارا پیٹ پالتا ہے، اور 2 گھروں کی ذمہ داری اٹھانا آسان کام نہیں۔ جو رقم آپ کی طرف سے اسے حج کے لیے ملتی ہے وہ اسے آدھا سامان اپنے گھر کے لیے خریدتا ہے اور آدھا اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے، اور اسی وجہ سے میرا شوہر حج پر نہیں جاتا۔ میں نے کئی بار کہا کہ اب تو لوگ تمہیں بہت بد نصیب، بدبخت کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں تم بہت برے ہو گئے ہو، لہٰذا تم حج پر چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا کہ مجھے لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں بننا بلکہ اپنے رب کی نظر میں اچھا بننا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور 4تھی مرتبہ تیر میرے شوہر کے گھر میں لگا۔ اس کے پیچھے ان یتیم اور بیوہ عورت کی دعاؤں کی طاقت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ایک نشئی انسان بھی اتنا نیک اور رحم دل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بیوہ عورت اور تمہارے شوہر کو سرکار کی طرف سے ہر ماہ 200 سونے کے سکے دیے جائیں گے، اور اس بیوہ عورت کے گھر کے خرچے کی ساری ذمہ داری سرکار خود برداشت کرے گی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس چرسی کو کہا کہ اب اس بار تم تاجر سے ملنے والی رقم سے حج کے لیے جاؤ گے، کیونکہ اب تمہیں اپنے گھر کے بچوں اور اس بیوہ کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ چرسی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ چرسی پھر سلطان کے حکم پر حج پر روانہ ہو گیا۔ وہی آدمی چند سال بعد مصر شہر کا بہت بڑا مشہور اور معزز انسان بن گیا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان کی چھوٹی سی بھی ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔
جس طرح اس چرسی نے ساری زندگی گناہ کیے، لیکن اس کے دل میں پیدا ہونے والی چھوٹی سی رحم دلی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی رحمتوں برکتوں سے نواز دیا۔